मुसलमान पे सदका वाजिब है। या रसूल अल्लाह इल्लम यस्तते, ना हो पैसा तो क्या करे? तो सुनो अपने नबी की बात, यामल बियदैहि, यामल बियदैहि व युनफिक़ु अला नफ्सिही व यतसद्दक़। तो उससे चाहिए कि वो बाजार में जाके मजदूरी करे, वो खेत में जाके मजदूरी करे, वो मंडी में जाके मजदूरी करे और मजदूरी से पैसे कमाए, कुछ अल्लाह के नाम पे सदका करे और कुछ अपने ऊपर खर्च करे। खर्च करना इतना जरूरी है। ये बदनी इबादत के साथ माली इबादत है जिससे नफ्स पाकीज़ा होता है। अगर नहीं है तेरे पास तो खर्च, तो मजदूरी कर, मजदूरी से माल बना, कुछ अपने ऊपर खर्च कर, कुछ गरीब। सारा दिन मुसल्ले पे बैठे रहना मतलूब नहीं है, एतदाल है। मेरे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी तो अल्लाह ने रोक दिया, कहा है आला कि सारे अखलाक पर तू छा गया है और अखलाक तेरी बांदी बन गए हैं और अखलाक तेरे गुलाम बन गए हैं और तू अखलाक पर हावी हो गया है। शाबाश। इन्ना और लाम, ये दो का मैं तर्जमा करता हूँ शाबाश। ऐ मेरे नबी शाबाश, तेरे अखलाक पे क्या कहने, तेरे अखलाक के क्या कहने। मैं तुझे दाद देता हूँ, मैं तेरा रब तुझे दाद देता हूँ, तुझे शाबाश देता हूँ कि तेरे अखलाक ऐसे ही होने चाहिए। ये नहीं कहा थोड़ी आंखें दिखा, ये नहीं कहा जरा जबान में तेजी ला, ये नहीं कहा जरा नजरों के तीर बरसा, ये नहीं कहा कहर आलूद नजरों से देख, ये नहीं कहा कि चेहरे को अबूस बना, ये नहीं फरमाया कि थोड़े कम कर। नहीं नहीं, इन्नका ला, इन्नका ला, लाम और इन्ना, ये लाम और इन्ना मिलकर क्या बनता है? शाबाश। जैसे उस्ताद शागिर्द के कंधे पर, कमर पर, पीठ पर हाथ मार कहता है बेटा शाबाश, तूने बड़े अच्छा नंबर लिए। तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब शाबाश। अपने नबी की कमर पे अल्लाह हाथ मारता है, कहता मेरे हबीब शाबाश, तेरे अखलाक बड़े बुलंद हैं। यहाँ शाबाश दी, फिर कहा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। क्या कहा? वख्फिद जनाहक लिलमुमिनीन, वख्फिद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे महबूब, ईमान वालों के आगे बिछ जाओ, ईमान वालों के आगे बिछ जाओ, अपने पर फैला दे। आदमी के पर तो नहीं होते, बाजू होते हैं। परिंदा पर कब फैलाता है? जब वो जख्मी होके गिरता है और उड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तो अपने परों को यूं फैला देता है और फिर वो ज़बह होने के लिए तैयार होता है। इस आयत को सही मैं अपने कॉलेज के दौर से समझा हूं, तफसीरों से नहीं समझा हूं। तो मेरा अरब कह रहा वक़्फ़िद, लोगों की बदतमीजी के आगे ज़बह हो जा, लोगों की बद अखलाकी के आगे ज़बह हो जा। ये मत कह के मैं कितना सब्र करता, मैं कितना हौसला करता, मैं कितना चुप रहता, मैं से आती है। पढ़ा, किताबें ज़बानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबहें गुजरी, चंद शामें गुजरी जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं और अखलाक भी सीखने की चीज है और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ न करो और आह न करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते। तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो और
برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ۔ ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اس سے صاف کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو، اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبر میں سے نکالے گا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر، اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
آج وہ خود پھٹے گی. اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں, خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں, خود اچھل کے نکلو گے, گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا, میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا, میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے, تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق. وہ مشرق میں رہتے ہوں, وہ مغرب میں رہتے ہوں, وہ کالے رنگ کے ہوں, وہ گورے رنگ کے ہوں, وہ عرب ہوں, وہ عجم ہوں, بدترین انسان نہیں کہا, مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا. پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, انہم الا کالانعام, یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں. پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور سے بھی بدترین ہیں. پھر ان شر الدواب, یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا, جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا. میرے بھائیو, سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, جانو تم کیوں آئے ہو. کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے, کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں, کہیں حکومتوں کے چکر میں تہے خاک نہ چلے جائیں, کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے, جاؤ ڈھونڈو پہچانو. اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے, تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا, تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا کہ ان کا علم دکھائی پڑھائی سے نہیں ہے, ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو, ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے. اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے, براہ راست. اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے. اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی, تورات اتاری, زبور کو اتارا, انجیل کو اتارا, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے, پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے, اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے. باقی کتابیں مٹ گئیں, قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے, یہ نبی کے نور سے نکلا ہے, اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے, حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے. تو میرے بھائیو, پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا. هو الذی خلقکم, وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا. کہاں سے؟ من تراب, مٹی. پھر کہاں سے؟ من نطفہ, گندا پانی. پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة, پھر فخلقنا العلقة مضغة, پھر فخلقنا المضغة عظاما, پھر فقصونا العظام لحما, پھر ثم انشأناه خلقا آخر. بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. نبیوں کے پاس سچا علم ہے, کھرا علم ہے, کھرا